मेरा नाम कायनात है। हम दो बहनें दो भाई हैं। बाबा मामा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार करने वाले हैं। आज से 10 साल पहले मेरी एक मोहब्बत हुआ करती थी। मेरी ही नहीं बल्कि मैं भी इसकी मोहब्बत थी। वो मेरा, मैं उसी की हूँ। ये हमारा मान था, हमारा ख्वाब था। समीर मेरी फुप्पो का बेटा था। वो बहुत शरारती सा था। वो खूबसूरत नहीं था, सांवला सा रंग, इतना मॉडर्न भी नहीं, लेकिन दिल का शहजादा। जब हमारी मंगनी हुई मैं मैट्रिक में थी। वो बहुत बहुत खुश था और मैं बहुत उदास, क्योंकि मुझे नॉवेल्स में जैसे प्यारे से लड़के होते हैं, मॉडर्न जैसे, मुझे वैसा हमसफ़र चाहिए था। और एक तरफ ये सांवला सादा सा। खैर, मैं खामोश रही। हमारी मंगनी के 10 दिन बाद बकरा ईद थी। वो भी पढ़ाई कर रहा था, FSC। बकरा ईद से पहले समीर मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लेकर आया। वो जानता था मुझे काला रंग बहुत पसंद है। मेरे लिए चूड़ियाँ भी लाया। मैं बिल्कुल भी खुश ना हुई। वो न जाने कैसे मेरी उदासी को समझ जाता था। मुझे लगता था वो कोई जादूगर है। मेरी आंखों में देखने लगा, फिर मुस्कुराया। मैं किचन में खाना बना रही थी। इसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया। मुस्कुराने लगा। तौबा है कायनात की बच्ची, इतना भी गुस्सा क्यों भला? मैंने कौन सा तेरा कोई नुकसान कर दिया है? मैं चुप रही। इसकी एक आदत बहुत अच्छी थी। वो कभी भी गुस्से से बात नहीं करता था। हर वक्त वो मजाक करता रहता। यहाँ तक कि कभी बहुत उदास भी हो तो वो फिर भी मुस्कुराता रहता। मैं चाय बना रही थी कि मुझे कहने लगा, बताओ उदास क्यों हो? मैं चुप रही। वो फिर पूछने लगा, बता ना, उदास क्यों हो? मैं चुप रही। इसने पास पड़ा हुआ मिर्च वाला डब्बा उठाया, मिर्च का चम्मच भरा, बड़े मासूमाना अंदाज में पूछने लगा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उदास क्यों हो? मैं डर गई। मुझे लगा या तो ये खुद खा लेगा या मेरी आंखों में डालेगा। मैंने गुस्से से कहा, कुछ नहीं मुझे। जाओ तुम सबके साथ बैठो जाकर। बदतमीज ने मिर्च का भरा हुआ चम्मच चाय वाली देचकी में डाल दिया और भाग गया वहां से। किचन से बाहर जाते हुए बोला, उदास हो या खुश, बीवी मेरी ही बनोगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं रोने लगी। इतने में छोटी बहन मेरे पास आई। पूछने लगी, आपी क्या हुआ है? मैंने बताया, बदतमीज चाय में मिर्ची डाल गया है। छोटी बहन हंसने लगी। कोई हाल नहीं आपी, आपको तो पता है वो शरारती सा है। पता मुझे क्या कह रहा था? कहता है कायनात की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जाओ जाकर चाय बना दो। कायनात बाजी, समीर बहुत अच्छा है। वो बस आपको तंग करता है और कुछ नहीं। खैर, वो वापस अपने घर चला गया तो मुझे हमारे घर फ़ोन करता मुझसे बात करने के लिए, लेकिन मैंने कभी इससे बात ना की। वो बहुत कहता, कायनात अपनी खूबसूरती पर इतना गरूर ना किया करो, खुदा जाने ये खूबसूरती कितने दिन रहेगी। मैं इग्नोर कर देती। यूं कह लें इसकी बातों को मैं कुछ समझती ही ना थी। मेरे लिए वो फजूल सा इंसान था। एक दिन वो बहुत खुश था। कहने लगा, पुलिस में जॉब मिल गई है। मैंने उस दिन भी जले हुए लहजे में इससे बात की तो वो मुस्कुराते हुए चुप हो गया। आहिस्ता से बोला, कायनात गलत हो गया ना, हमारी मंगनी नहीं होनी चाहिए थी। कहाँ तुम अप्सरा और कहाँ मैं काला सा कोजा सा। अच्छा चल भूल जा, मेरी मंगनी हुई है, पहले की तरह हम कज़न्स हैं। अब तुम मुझे मुबारकबाद दे दो जॉब की। मैं इसके चेहरे की जानिब देखकर बोली, समीर तुमको सब मजाक लगता है? यार मुझे नहीं करनी थी तुमसे शादी। समीर मुस्कुराया, अच्छा कायनात, अब हम चाहेंगे भी फिर भी हम एक नहीं हो पाएंगे। न जाने वो क्यों ऐसा कह रहा था, लेकिन मेरा दिल कहता था समीर को कबूल कर लूं कायनात। वो मुझसे हाथ मिलाकर जाने लगा। कायनात, शायद अब मैं कभी तेरे सामने ना आऊं। वो जाने लगा, लेकिन मेरा दिल तड़प उठा। मैंने इसका बाजू पकड़ लिया। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत प्यार करता था मुझसे। न जाने कैसे इसे मैंने एक पल में अपना मान लिया। इसका हाथ पकड़ा, सॉरी करने लगी। अच्छा समीर, सॉरी ना, चल मैं तुम्हारे, तुम मेरे, हमेशा के लिए, ठीक है? इसने मेरे हाथों को अपनी आंखों से लगा लिया। मेरे आंसू तेरे हाथों का सदका हैं। हम में मोहब्बत बढ़ने लगी। दूसरी जानिब हमारे गांव के कारी साहब, जो किसी दूसरे शहर से आए थे, हमारी मस्जिद में इमाम थे। कारी साहब की उम्र कोई 25 साल होगी। न जाने कब कैसे वो मेरी बहन से मोहब्बत करने लगे। मैं इस बारे में ज़्यादा ना जानती थी। मैंने इस बारे में बहन से पूछा। कारी साहब हमारे घर भी आते थे।
چھوٹی بہن خود ان کے لیے چائے بناتی، کبھی کبھی وہ کھانا بھی ہمارے گھر کھاتے تھے۔ پھر ایک دن قاری صاحب کے امی ابو اور بہن ہمارے گھر آئے چھوٹی بہن کا رشتہ مانگنے۔ ہم سب چونک گئے، لیکن ہمارے بابا جان نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، اس لیے 2 سال تک شادی نہیں کر سکتے۔ سال گزرنے کے بعد قاری صاحب ہمارے گاؤں سے کسی دوسرے گاؤں چلے گئے، لیکن وہ میری چھوٹی بہن امارا سے بات کرتے رہے۔ سال میں 3 بار قاری صاحب کی امی ابو اور بہن امارا کا رشتہ مانگنے آئے تھے، لیکن ابو ہر بار کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر ٹال دیتے۔ ادھر میری اور سمیر کی منگنی کو بھی 2 سال گزر گئے تھے۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی۔ دونوں بھائیوں کی جب شادی ہو رہی تھی تو بابا نے پھپھو سے کہا کائنات اور سمیر کا بھی نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن پھپھو کہنے لگی ہم نے بھی 1 سال تک سمیر کی شادی نہیں کرنی۔ پھر یوں ہوا، بھائیوں کی شادی کو ابھی 3 مہینے گزرے تھے کہ پھپھو ہمارے گھر آئیں۔ بابا سے کہنے لگیں سمیر اور کائنات کی شادی کی ڈیٹ فکس کر لیں۔ بابا حیرانگی میں بولے تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ سال بعد کرنی ہے شادی۔ پھپھو کہنے لگی ہاں کہا تو تھا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ شادی کر دیں۔ بابا کو بہت غصہ آیا۔ بابا کہنے لگے ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے 2 بیٹوں کی شادی کی ہے، ابھی 3 مہینے بھی نہیں گزرے، اب 2 سال تک میں بیٹیوں کی شادی نہیں کروں گا۔ اس بات پر پھپھو اور بابا میں جھگڑا ہونے لگا۔ میں بھی پاس کھڑی تھی۔ بابا نے کہا جاؤ، میں نے تم کو بیٹی کا رشتہ دینا ہی نہیں۔ پھپھو نے بھی غصے سے میرے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور چلی گئیں۔ پل بھر میں یہ کیا ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ بابا غصے سے کہنے لگے اب میں مر بھی جاؤں تو اپنی بہن کو رشتہ نہیں دوں گا۔ میں نے سمیر کو کال کی، سمیر کو بتایا۔ سمیر خاموش رہا۔ مجھے کہنے لگا کائنات اگر ہمارے ماں باپ ہی راضی نہیں تو بہتر ہے ہم خاموش رہیں۔ سمیر بھی بہت رویا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ قاری صاحب کی امی اور بہن پھر ہمارے گھر آئے۔ بابا بھی گھر پر ہی تھے۔ میں کھانا بنا رہی تھی۔ امارا بھی میرے پاس کھڑی تھی۔ امارا نے آج اسپیشل بریانی بنوائی تھی، جیسے وہ جانتی تھی مہمان آنے والے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد بابا نے ان سے کہا میں چھوٹی بیٹی تو نہیں، بڑی بیٹی کائنات کا رشتہ دے سکتا ہوں۔ میں امارا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ لوگ جھٹ میں مان گئے۔ بابا بھی میری اب شادی کر دینا چاہتے تھے۔ بابا کہنے لگے شادی جلد سے جلد کر دیں، بس مجھے پوچھا بھی نہ گیا، اور بات پکی کر کے چلے گئے۔ جب امارا کو پتہ چلا وہ رونے لگی۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ آئے اور 5 دن بعد نکاح کا دن بتا گئے۔ سادگی میں نکاح ہوا۔ میرے دل میں سمیر تھا۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن میں امارا کے دل کا حال نہیں جانتی تھی۔ امارا میرے پاس آئی، رو رہی تھی، میرے پاؤں میں گر گئی، کہنے لگی باجی اس رشتے سے انکار کر دیں، میں مر جاؤں گی قاری صاحب کے بنا۔ امارا نے مجھے بتایا وہ 5 سال سے محبت میں ہے۔ اس پر قیامت گزر گئی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ امارا بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے امارا کو سینے سے لگایا اور حوصلہ دیا، امی سے بات کروں گی۔ میں نے جب امی سے بات کی تو امی نے کہا وہ تو ناسمجھ ہے، تمہارے بابا پہلے ہی بہت پریشان ہیں، اب ان کو اور دکھ نہ دینا۔ میں چپ ہو گئی۔ امارا میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی رہی۔ آج مہندی تھی۔ امارا میرے پاؤں سے لپٹ گئی۔ باجی نہ کرو یہ شادی، میں قاری صاحب کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ میں نے امارا کو پاس بٹھایا۔ امارا بابا کو جیتے جی مارنا چاہتی ہو؟ پاگل نہ بنو، بابا اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہیں، کتنے لوگ بابا سے جینا سیکھتے ہیں اور تم گھر سے بھاگنا چاہتی ہو؟ مجھے دیکھو، میں بھی تو سمیر سے جدا ہوئی ہوں نا، بتاؤ کیا کروں؟ امارا 1 منٹ رکو۔ میں نے چوہے مارنے والی گولی ہاتھ پہ رکھی اور امارا کو دیکھ کر کہنے لگی امارا سمیر سے جدا ہو کر میں خودکشی کرنے والی تھی، پھر بابا کی سفید داڑھی کا خیال آ گیا۔ ساری رات امارا کو سمجھاتی رہی۔ دوسرے دن بارات دروازے پر تھی۔ سمیر کا فون آیا، کہنے لگا کائنات ہمیشہ خوش رہنا، ہمارا سفر آج یہاں ختم ہوا، جیسی بھی گزری بہت اچھی گزری، پاگل مجھے معاف کرنا، میری کوئی بات بری لگی ہو، کبھی دل دکھایا ہو، مجھے معاف کرنا، اور ہاں کالا رنگ کم پہنا کرنا، نظر لگ جاتی ہے تم کو۔ میں کچھ کہنے لگی، فون بند ہو گیا۔ امارا بالکنی سے کھڑے ہو کر قاری صاحب کو دیکھ رہی تھی، چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے سینے سے لگایا، امارا کو اللہ کا واسطہ دیا، امارا اب وہ میرا ہم سفر بن رہا ہے، پلیز یہ سب کچھ ختم کر دو اپنے دل سے۔ امارا نفرت بھرے لہجے میں بولی باجی تم میرے لیے مر گئی، میں تمہارے لیے۔
ہم بہنیں نہیں ہیں۔ اب نکاح ہو رہا تھا۔ بابا میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید بابا جانتے تھے میں سمیر کے بنا ختم ہو چکی ہوں۔ میرے خواب سمیر کے تھے۔ مولوی صاحب نے جب پوچھا قبول ہے، میں نے کانپتی آواز میں کہا قبول ہے۔ بابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا دھاڑے مار کر رونے لگے۔ نہ جانے کیوں بابا نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں قاری صاحب کی ہم سفر بن گئی۔ سب مجھے الوداع کہہ رہے تھے، بس امارا دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں کار میں بیٹھی امارا دوڑ کر آئی، میرے سینے سے لگ گئی، میرا منہ چومنے لگی۔ میں رخصت ہو گئی۔ قاری صاحب نے مجھے کہا بات قسمت کی ہوتی ہے، امارا کے ساتھ نہیں تھی، تمہارے ساتھ تھی۔ اب بس سب کچھ بھول کر میرے گھر کو جنت بنا دینا۔ چھوٹا سا گھر تھا ان کا، 2 کمرے 1 کچن، بس خیر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ 2 مہینے گزرے تھے کہ قاری صاحب اور ان کی ماں نہ جانے کس بات پر جھگڑا کرنے لگے۔ میں سوئی ہوئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو ساس گالیاں دے رہی تھی قاری صاحب کو، نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ میں آگے بڑھی، قاری صاحب کا بازو پکڑ کر کمرے میں لے جانا چاہا تو قاری صاحب نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میرے چہرے پر انگلیوں کے نشان بن گئے۔ مجھے دھکا دیا، میں گر گئی۔ میری ٹانگ پر کافی چوٹ آئی۔ میں بہت روئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ساس ناراض ہو کر واپس اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے اس دن پتہ چلا یہ سندھ کے ہیں، یہاں تو بس گاؤں والوں نے مسجد کی وجہ سے قاری صاحب کو گھر دیا ہوا ہے۔ خیر اس رات میں بھوکی رہی۔ دوسرے دن قاری صاحب کہیں چلے گئے۔ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں کھانے کے لیے۔ میں سارا دن بھوکی رہی۔ رات کو قاری صاحب آئے۔ میں نے کہا کھانا نہیں کھایا میں نے۔ تو چلا کر بولے تو کھا لینا تھا نا۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر بازار سے کھانا لے کر آئے، وہ کھایا۔ دن گزرتے گئے۔ امارا مجھ سے نہ بات کرتی تھی نہ ملتی تھی۔ کہتی تھی امارا آپ کے لیے مر گئی ہے۔ ایک دن محلے کی کچھ عورتیں ہمارے گھر آئیں۔ وہ مجھ سے عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگیں۔ بیٹی تم سونی ہو، پڑھی لکھی ہو، تندرست بھی ہو، پھر کیوں شادی کر لی اس بندے سے؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہی تھی۔ ایک عورت بولی کیا تم میں کوئی عیب تھا؟ گھر سے بھاگی تھی یا طلاق یافتہ تھی؟ میں نے پوچھا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ میرے چہرے کی جانب دیکھ کر بولی تم کچھ نہیں جانتی کیا؟ میں کیا کہتی بھلا؟ اتنے میں قاری صاحب آ گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی، عورتیں اٹھ کر جانے لگیں۔ میں نے چائے کا کہا لیکن وہ چلی گئیں۔ قاری صاحب سے سلام کیا اور چلی گئیں۔ قاری صاحب مجھے پوچھنے لگے کیوں آئی تھیں یہ؟ میں نے بتایا بس ایسے ہی آئی تھیں۔ قاری صاحب نے بچوں کو پڑھانے والا ڈنڈا رکھا ہوا تھا، اس سے مجھے مارنے لگے۔ بتا سچ کیوں آئی تھی یہ؟ میں قرآن کی قسمیں دیتی رہی، پھر کہنے لگے اگلی بار یہاں کوئی نہ آئے، سمجھی؟ دل نے چاہا امی ابو کو بتا دوں، پھر چپ ہو گئی کیونکہ میں حاملہ ہو چکی تھی۔ حمل کے دوران مجھے کافی کمزوری ہونے لگی۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھے بہت چکر آتے ہیں۔ نہ جانے کیا ہاتھ میں پھونک مار کر کہتے کہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تب ایک رشتہ آیا لڑکے کا، اپنا اسٹوڈیو تھا، امارا کی اس سے شادی ہو گئی۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے، محلے کی ایک خالہ ہمارے گھر آئیں تو مجھ سے حال پوچھنے لگیں۔ پھر بولی بیٹی تم اتنی سونی ہو، پھر کیوں 2 بچوں کے باپ سے بیاہ کر لیا؟ میں شوق تو ہو گئی۔ میں نے پوچھا خالہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خالہ نے بتایا قاری مرجانہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے، پہلی بیوی اس کے ماموں کی بیٹی تھی، اس کو بھی مارتا تھا، 2 بچے ہیں اس کے۔ محلے والی سب بتا رہی تھی اس لڑکی سے دھوکا ہوا ہے، اس لیے پوچھنے آ گئی۔ اتنا کہہ کر خالہ چلی گئیں۔ میں 8 ماہ حاملہ تھی۔ میرا جسم کانپنے لگا، میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ قاری گھر آیا، مجھ سے کہنے لگا کھانا نہیں بنایا؟ میں رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کی دوسری شادی ہے مجھ سے؟ قاری کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ کس نے بتایا تم کو؟ میں نے کہا ہاں یا نہ میں جواب مانگا۔ قاری میرے پاس بیٹھا، مجھے تسلی دینے لگا۔ میں چھپانا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے معافی مانگی۔ میں چپ ہو گئی، اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا، امی ابو سے بھی کچھ نہ کہا۔ میں جانتی تھی میرا گھر اجڑ جائے گا، طلاق کا داغ لیے پھر کسی شرابی، کسی بوڑھے کی وقت گزاری بن جاؤں گی۔ وقت یوں بدلا کہ ساس قاری کے دونوں بیٹے اور اپنی بیٹی بیٹا سب ہمارے گھر لے آئے۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ میری حالت خراب ہونے لگی، میرے پیٹ میں درد رہنے لگا۔ حمل کے دوران میں 2 دن بھوکی رہی۔ 2 دن کھانے کے لیے نہ آٹا تھا نہ دال، کچھ بھی نہ تھا، صرف بسکٹ کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ ساس ہوٹل سے کھانا منگوا لیتی اپنے لیے۔ جب ڈلیوری کا وقت نزدیک آیا تو ساس نے مجھ سے جھگڑا کیا، مجھے امی کے گھر چھوڑ گئیں۔ ڈلیوری ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا،
لیکن وہ میرا بیٹا اب نارمل تھا۔ میرے پیٹ میں اس نے بہت درد سہا تھا۔ میں بیٹے کو دیکھ کر بہت روتی تھی۔ میں وہ کائنات رہی ہی نہیں، نہ سجنا سورنا، نہ مسکراہٹیں، نہ کوئی خواب، پرانے سے کپڑے، تنہائی میں رونا۔ امارا اپنے شوہر کے ساتھ آئی، انہوں نے نئی کار لی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ امارا اپنی زندگی میں خوش ہے۔ اچھا ہوا امارا نے کاری سے شادی نہیں کی۔ لیکن امارا مجھ سے بات کیے بنا بچے کو دیکھ کر جانے لگی۔ میں نے امارا کو آواز دی، امارا کو پاس بلایا، امارا کا ماتھا چوما، نئی کار کی مبارکباد دی، پھر امارا کے پاؤں پکڑ لیے۔ امارا، مر جاؤں گی کسی دن، پھر کس سے نفرت کرو گی؟ پاگل، معاف کر دے اللہ کے واسطے۔ امارا رونے لگی، مجھ سے راضی ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، امارا میرے پاس کچھ دن رہنے کے لیے آئی۔ وہ کمرے میں سو رہی تھی کہ ساس مجھ سے جھگڑا کرنے لگی۔ کاری بھی پاس کھڑا تھا۔ ساس نے مجھے بددعا دی، تیرا بیٹا مر جائے۔ میں آخر ماں تھی، برداشت نہ ہوا، ساس سے جھگڑنے لگی۔ کاری نے مجھے بالوں سے پکڑا، 2-3 تھپڑ مار دیے۔ جہنمی عورت، کافر عورت، ایسی باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں امارا کمرے سے باہر آئی۔ ساس کاری سے کہنے لگی، میری بھتیجی کو نہ چھوڑتا تو آج سب خوش ہوتے۔ امارا پوچھنے لگی، کیا مطلب نہ چھوڑتا؟ میں چپ رہی۔ امارا نے پھر پوچھا، کیا مطلب آپ لوگوں کا؟ ساس چلا کر بولی، کاری کی پہلی بیوی اور کون؟ امارا چکرا کر گر گئی۔ میں نے اسے سنبھالا۔ میرے چہرے پر تھپڑ کے نشان تھے۔ امارا چیخ چیخ کر رونے لگی، آپی اتنی بڑی قیامت گزر گئی آپ پہ، آپ نے کسی سے کچھ کہا بھی نہیں۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لیے چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ امارا میرے آنسو صاف کرنے لگی، آپی آپ ایسی تو نہیں تھیں کبھی بھی، مجھے یاد ہے آپ کا سر بھی درد ہوتا تھا تو آپ سارا گھر سر پر اٹھا لیتی تھیں۔ میں خاموش پتھر بنی بیٹھی رہی۔ میں نے بس اتنا کہا، امارا میری قسم ہے امی ابو کو کچھ نہ بتانا۔ کچھ مہینے گزرے، میں امی کے گھر آئی۔ میرے سر کے بال کچھ سفید ہو چکے تھے۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ امی نے میرا سر گود میں رکھا، پوچھنے لگیں، کائنات میری بچی، کون سا دکھ ہے تم کو جو تو اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہے؟ اپنا چہرہ دیکھ، پیلا پڑ چکا ہے۔ میں آہستہ سے بولی، امی آپ سب کی پگڑیاں سلامت رہیں۔ امی حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ میں نے چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ آج برداشت کی انتہا ہو چکی تھی۔ امی کو سب کچھ بتا دیا۔ امی بھی رونے لگیں۔ میں نے کمر سے کپڑا ہٹایا، زخموں کے نشان تھے۔ امی ابو نے طلاق کا کہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب 7 سال بعد طلاق کا بوجھ لیے کہاں جاؤں گی؟ جو بچہ پیٹ میں ہے اس کا کیا کروں گی؟ سب چپ ہو گئے۔ کاری کو بلوایا اور خرچ اور نہ مارنے کا وعدہ لیا۔ لیکن مرد تو آخر مرد ہوتے ہیں، وہ آج بھی مجھے گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے۔ میں تو اب پتھر بن چکی ہوں، اب تو عادت سی بن گئی ہے میری۔ سمیر ملا تھا مجھے کچھ دن پہلے، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اب SP ہے، اس کی بیوی اور وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ اپنا خیال رکھا کرو، یوں لگتا ہے میری اماں کی عمر کی ہو۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ آج ڈنر باہر کریں گے۔ مجھے کاری کا فون آیا، شام کو گھر آ جاؤ، برتن دھونے والے پڑے ہیں، کپڑے بھی دھونے والے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ قسمت نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے نا۔ امارا کی جلائی ہوئی آگ میں مجھے راکھ ہونا پڑا۔ دیکھو نا، ہم بیٹیاں ایسی ہی تو ہوتی ہیں، رشتے نبھاتے نبھاتے وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ کبھی سجنا سورنا، میک اپ کیے بنا گھر سے باہر نہ جاتی تھیں۔ دیکھو نا، 10 سال گزر گئے، چوڑیاں بنا پہنے۔ میرا شوہر لوگوں کو مسجد میں درس دیتا ہے، عورت کی عزت کرو، اور مجھے صبح شام بے عزت کرتا ہے۔ کیا خواب تھے، کیا ہو گیا؟ مجھے ناولز کے ہیرو سا ہمسفر چاہیے تھا، جو میرے لیے آسمان سے تارے توڑ لانے کی باتیں کرتا، جو میری بہت عزت کرتا، میرا سر اپنی گود میں رکھ کر مجھے پیار کرتا، میرا خیال رکھتا، برستی بارش میں میرے ساتھ بھیگتا۔ لیکن اگر کوئی مرد کاری جیسا ہے تو اللہ کے واسطے اپنی ہمسفر کو چند پل خوشیوں کے دے دو۔ اور ہاں، سب ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، چہرے پر داڑھی سجا لینے والے 5 وقت کے نمازی پر بھی یقین کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچنا کہ آپ کی بیٹی کائنات بن کر رسوا نہ ہو جائے۔ اس دور کے مسلمان چہرے کے کچھ اور دل کے کچھ اور ہیں۔ یقین نہیں آتا تو ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے ایک بار۔ دوستوں، آخر میں ایک بات کہہ دوں، کائنات کی زندگی کی یہ سچی کہانی سنانے کا مطلب کسی عالم دین، حافظ قرآن یا معلم کو تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہاں بہت ساری ایسی کائنات ہوں گی جو قاری حضرات سے شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں گی، اور بے شک
ہم سفر کا قاری حافظ یا قرآن یا معلم ہونا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔